अस्सलाम वालेकुम। कहानी नफीसा की ज़ुबानी में खुश आमदीद। तज़किरा सैयदना लूत अलैहिस्सलाम। तारुफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे होते हैं। दोनों का असली वतन इराक़ के शहर बसरा के करीब अर्ज़ बाबुल के नाम से मरूफ था। शहर बाबुल का तज़किरा सूरह बकरा में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना बुत परस्ती और बुत साज़ी में मशहूर था और सारी कौम बुत परस्त थी। इस कौम की हदायत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुसलसल जद्दोजहद दावत व तबलीग के नतीजे में कौम ने माँ बाप ने बादशाह वक्त ने इनको शहर बदर कर दिया था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ वतन इराक़ से मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमाई। नहर उर्दन पर पहुँचने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इलाक़ा कुनान में जाकर मुकीम हो गए, जो बैतुल मक़दस के करीब है, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन और बैतुल मक़दस के दरमियाने शहर सदूम के लोगों की हिदायत के लिए मामूर किए गए। सदूम का इलाक़ा 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनका नाम ये हैं: अहले सदूम, सदूम, अमूरा, अदमा, सबूबिहम, बाला, सोगर। इन शहरों के मजमूए को कुरान हकीम ने मुतफ़िका, मुतफ़िकात, तलपट शुदा बस्तियां के अल्फाज से कई एक जगह बयान किया है। सदूम इन शहरों का दारुल सल्तनत और मरकज़ की हैसियत रखता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यहीं क़याम फरमाया था। वहाँ की ज़मीन नहायत सरसब्ज़ और शादाब थी। हर तरह के गल्ले और फलों की कसरत थी। इन शहरों पर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के दरवाज़े खोल दिए थे। दौलत और सरवत के नशे में मुब्तला होकर ये लोग ऐशो इशरत हवा हवास के उस किनारे तक पहुँच गए थे जहाँ इंसान गैरत व हया और अच्छे बुरे की फितरी तमीज़ भी खो बैठता है। ऐसे खिलाफ़े फितरत फ़वाहिश में मुब्तला हो गए जो हराम व गुनाह होने के अलावा फितरत सलीमा के लिए बाइस नफ़रत हैं, और ऐसे घिनौने काम करने लगे जो जानवरों में भी गालिबन राइज नहीं हैं। ये लोग खबासत में डूब गए थे। बात सिर्फ इस हद तक नहीं रही, बल्कि वो फितरत और पाकीज़गी की राह से हटकर एक गंदी खिलाफ़े फितरत राह चल पड़े थे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी सारी रग़बत और तमाम दिलचस्पी अब इस गंदी राह में ही थी। ये अखलाक के ज़वाल और नफ्स के बिगाड़ का इंतहाई मर्तबा है, जिससे फरोतर किसी मर्तबे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये कौम अपने अयूब व फ़वाहिश के अलावा एक खबीस अमल की मौजिद थी, यानी अपने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए औरतों के बजाय नौउम्र लड़कों से इख्तिलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का उस वक्त तक कतन कोई रिवाज न था। यही बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को ईजाद किया है। अपने इस बद किरदारी को कोई ऐब ही नहीं समझते थे, अलिल ऐलान फ़ख्र के साथ इसको करते थे। मुल्क उर्दन, जहाँ आज बहर मैयत या बहर लोत वाक़या है, यही वो जगह है जिसमें सदूम और आमूरा की बस्तियां आबाद थीं। उसके करीब बसने वालों में आज भी ये इत्तेक़ाद है कि पहले वो तमाम हिस्सा जब समुंदर नज़र आता है किसी ज़माने में खुश्क ज़मीन थी और उस पर शहर आबाद थे। ये मकाम शुरू से समुंदर ना था, बल्कि कौम लूत पर अज़ाब आया और इस सरज़मीन का तख्ता उल्टा दिया गया और सख्त ज़लज़ले और भूचाल आए, जिसके नतीजे में ये ज़मीन तकरीबन 400 मीटर समुंदर के नीचे चली गई और पानी उभर आया। इसलिए इसका नाम बहर मैयत, बहर मुर्दार और बहर लूत है। 3 कौमी जराइम। अहले सदूम के मुआशरे में बेशुमार जराइम की फहरिस्त मिलती है, लेकिन इस मुआशरे के 3 जराइम ऐसे हैं जिनको तारीख़ी हैसियत के एतबार से उम्मुल खबाइस का नाम दिया जा सकता है। अव्वल, मर्द के साथ बदफेली। दूसरा, मुसाफिरों को लूट लेना। तीसरा, अपने मजालिस से आम में लानन सबके सामने गुनाह करना। कुरान हकीम ने इनके पहले 2 गुनाह की तसरीह की है, लेकिन तीसरे जुर्म की तयन नहीं की कि वो किस किस्म का था। अजमालन ये वजाहत की है कि वो अपने मजालिस से आम में अलिल ऐलान गुनाह करते थे। इन 3 गुनाहों में सबसे बदतरीन गुनाह पहला अमल है, जो इनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था, और जंगल के जानवर भी इससे परहेज़ करते हैं। मुसन्निफ़ रूहुल मानी ने लिखा है कि ये गुनाह बिल्तिफ़ाक़ उम्मत ज़िना से ज़्यादा शदीद है। इसके अलावा इनकी बदअमालियों में एक अमल ये भी बयान किया जाता है कि वो बाहर से आने वाले ताजरों और सौदागरों का माल एक नए अंदाज से लूट लिया करते थे। चुनांचे इनका ये तरीका था कि जब कोई सौदागर बाहर से आकर शहर सदूम में आकर मुकीम हो जाता, तो इसके माल के देखने के बहाने से हर शख्स थोड़ी थोड़ी चीज़ उठाता और लेकर चल देता, और ताजिर हैरान व परेशान होकर रह जाता। अब अगर वो अपने माल का शिकवा करता और रोने धोने लगता, तो इन लुटेरों में से एक आता और लूटी हुई 2 एक चीज़ दिखलाकर कहने लगता कि भाई,
میں تو صرف اتنا لے گیا تھا تو تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ جہاں میرا سارا سامان لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس رکھ لے۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم میں اس سے بھی پہلی بات کہہ کر لٹا دیتا۔ اسی طرح سب لوگ اس کا مال ہضم کر جاتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زاد العزیز دمشقی کو صدوم بھیجا۔ جب یہ اس بستی کے قریب پہنچا، اس کو اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر ایک پتھر مار دیا۔ الیعزر کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر وہ صدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے اس رنگریزی کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبے پر اس کو کھینچتا ہوا صدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بے شک الیعزر کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ الیعزر نے فیصلہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور حاکم کا سر سرخ کر دیا، اور پھر کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس صدومی کو دے دے، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ واقعات اسرائیلی روایت سے ماخوذ ہیں، صحیح ہو یا غلط، لیکن ان سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اہل صدوم کس قدر فحش، ظلم اور بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے میں قوموں نے ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے ہیں۔ دعوت و تبلیغ۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خبائثیتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی پر رغبت دلائی، اور ممکن طریقوں سے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و عواقب بتا کر عبرت دلائی۔ مگر ان بے نصیبوں نے اس کا کچھ بھی اثر قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تمہارا یہی حال رہا تو تمہیں شہر بدر کر دیا جائے گا۔ تم بڑے پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہو، پھر اپنے سرداروں کو آواز دیتے کہ لوط اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال باہر کرو۔ یہ لوگ پاک باز ہیں اور پاکی و طہارت کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہ کام اگر حرام و ناجائز ہیں تو پھر تم کو ہمارے شہر میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اور شہر دیکھ لو اور ہمیں اپنا یہ کام آزادانہ کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ لوگ نہ صرف بے حیا و بد کردار اور بد اخلاق تھے، بلکہ اخلاق کی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہوں نے اپنے درمیان چند ایک نیک انسانوں اور نیکی کی طرف بلانے والوں اور بدی پر ٹوکنے والوں کا وجود تک گوارا نہ تھا۔ وہ فحش کاری میں یہاں تک آگے بڑھ گئے تھے کہ اصلاح و خیرخواہی کی آواز کو بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور پاکی و طہارت کے اس تھوڑے سے مقدس عنصر کو بھی نکال باہر کرنا چاہتے تھے جو ان کی گندی فضا میں باقی رہ گیا تھا۔ ایسے تباہ کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی مہلت اپنے آخری حد تک آ گئی، اور علم اللہ میں وہ ڈھیل جو مجرم قوموں کو دی جاتی ہے پوری ہو گئی۔ تو اب ان کے استحصال کا فیصلہ صادر ہوا، کیونکہ جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سا بھی عنصر باقی نہ رہ سکے، پھر اس کے زمین پر زندہ رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند ایک اچھے پھل موجود ہوں اس وقت تو ٹوکرے کو رکھا جا سکتا ہے، مگر جب اچھے پھل بھی اس سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکرے کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں رہتا کہ اس کو کسی کچرے کی جگہ پر الٹ دیا جائے۔ ملائکۃ اللہ کی آمد۔ اہل صدوم اپنی خرمستیوں میں منہمک تھے، ادھر دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو شہر صدوم سے 12-15 میل پر مقیم تھے، یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکار کے لیے جنگل کی سیر کر رہے تھے کہ دیکھا کہ 3 آدمی کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع و مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور ایک فربا بچڑا تل بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، مگر مہمان کھانے کی طرف مائل نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ دشمن لوگ ہیں جو عام رواج کے خلاف کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر ان سے کچھ خوف ہونے لگا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہاں سے شہر صدوم جائیں گے، اور آپ کو ایک فرزند کی بشارت بھی دینے آئے ہیں جو عنقریب آپ کے ہاں پیدا ہوگا۔ اس وضاحت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی دشمن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خودکتابہ فرشتے ہیں۔ تب ان کی قلبی رقت اور محبت و شفقت جو ایک نبی کو امت سے ہوتی ہے ابھر آئی،
اور انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا، فرمانے لگے تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا برگزیدہ بندہ موجود ہے، وہ تو میرا برادر زادہ بھی ہے اور وہ مجھ پر ایمان بھی لا چکا ہے، بھلا تم لوگ ایسی قوم کو کس طرح ہلاک کرو گے جبکہ وہ ان میں موجود ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ قوم لوط کو اپنے سرکشی، بغاوت، بے حیائی اور فواحشی پر اصرار کی وجہ سے ہلاک کر دیا جائے۔ ہاں، لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس ہلاکت سے محفوظ رہے گا، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کی حمایت اور ان کا ساتھ دینے پر قوم کے ساتھ عذاب کا مزہ چکھے گی۔ قرآن حکیم کا یہ مضمون ذیل کی آیات میں تفصیلاً موجود ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوط۔ سورہ ہود کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا تو ان کو ہماری بشارت ولادت اسحاق کی پہنچ گئی، تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، نہایت نرم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے ان سے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں نہ پڑو، بلا شبہ رب کا حکم آ چکا ہے اور بلا شبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ سورہ زاریات کی ایک آیت کا ترجمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پتھروں کی بارش کریں، ایسے پتھر جو نشان کر دیے گئے ہیں تیرے رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لیے جو ان کو ہلاک کر دیں۔ پھر ہم نے جتنے ایماندار تھے سب کو وہاں سے علیحدہ کر دیا، بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا، یعنی پورا شہر تہس نہس ہو گیا۔ اور ہم نے اس واقعے میں ایسے لوگوں کے لیے عبرت رکھی ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی ایک آیت کا ترجمہ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت اسحاق لے کر آئے، کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس صدوم شہر کے بسنے والوں کو، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس شہر میں تو لوط علیہ السلام پیغمبر موجود ہیں، بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہے، البتہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو نجات دیں گے مگر ان کی بیوی کو نہیں کہ وہ بھی شہر میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہیں۔ ملائکۃ اللہ اور سیدنا لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو مسلسل دیتے رہے، لیکن قوم اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلوائی کہ اے قوم تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن تمہارے نصیحت و خیر خواہی میں مشغول ہوں، کبھی بھی میں نے تم سے اپنی سعی و کوشش کا کوئی بدلہ طلب نہیں کیا ہے اور نہ کسی اجرت کا طالب ہوں، میرے پیش نظر صرف اور صرف تمہاری خیر خواہی اور سعادت و فلاحی کے سوا اور کچھ نہیں، مگر تم ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ لیکن اس ساری خیر خواہی کا اثر ان کے مجرم دلوں پر کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو شہر بدر کرنے اور سنسار کرنے کی دھمکی دیتے رہتے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کے سیاہ بختی نے کسی طرح ان کو پاکیزہ زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب اس قوم کو بھی وہی سابقہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ کے قانون جزا کا یقینی و حتمی نتیجہ ہوتا ہے۔ الغرض اللہ کے یہ فرزدادہ فرشتے جن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر شہر صدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ فرشتے حسین و جمیل نومر لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور اندیشہ کیا کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ معلوم نہیں کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک مہمانوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم کو سزا دینے آئے ہیں۔ ابھی اسی تردد میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر چند حسین و جمیل لڑکے مہمان آئے ہیں۔ بس کیا تھا، یکدم ٹوٹ پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میرے معزز مہمان ہیں، میں نے تمہارے کیوں حوالے کر دوں؟ یہ سخت بات ہے کہ مہمانوں کی بے عزتی کی جائے۔ اے قوم کے لوگوں، کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو؟ خواہش نفس کے لیے فطری طریقہ اختیار کرو، حلال طور پر عورتوں کو اپنا رفیقہ حیات بناؤ، قوم میں لڑکیوں کی کمی نہیں، اپنے عقد نکام میں انہیں داخل کر لو۔ لیکن قوم نے اس کا یہ جواب دیا کہ اے لوط علیہ السلام تم کا معلوم ہے کہ ہم کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ ہمارا ذوق اور مزاج کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو تم میرے مہمانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ارے یہ میرے مہمان ہیں مہمان۔ اس پر بدبخت قوم نے جواب دیا اے لوط علیہ السلام ہم نے تم سے بار بار کہہ دیا تھا کہ تم دوسروں کی ذمہ داری قبول نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے قوم
کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی بھی نہیں ہے کہ کم از کم وہ بات تو سمجھے؟ اللہ کے لیے مجھے رسوا نہ کرو اور مجھ کو معاف کرو۔ لیکن قوم اپنی مستی میں اندھی ہو چکی تھی۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام پکار اٹھے، اے کاش کہ آج میرے ہاں کوئی قوت و طاقت ہوتی تو اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا اور تمہیں مزہ چکھاتا۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی بے قراری اور پریشانی دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے افر سے زیادہ فرشتے ہیں، یہ ہرگز ہرگز ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے جبکہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ہم اس قوم کا عذاب لے آئے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں۔ ابھی صبح بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، تم اور تمہارے گھر والے صبح سے پہلے پہلے شہر سے باہر ہو جائیں، اور یاد رکھو کہ کوئی بھی تم میں سے پلٹ کر بھی نہ دیکھے، البتہ آپ کی بیوی انہی بے حیاؤں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خاندان اور مسلمین کو لے کر گھر سے باہر ہو گئے۔ چلتے وقت بیوی نے آپ کی رفاقت سے انکار کر دیا اور قوم کا ساتھ دینا پسند کیا۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے رات ہی کو شہر چھوڑ دیا۔ جب آخر شب ہوئی تو ابتداً ایک ہیبت ناک چیخ نے شہر والوں کو دہلا دیا، اور پھر پورے شہر کو معاذ زمین اوپر اٹھا کر انتہائی بلندی سے الٹ دیا گیا، اور اس کے بعد پتھروں کی تیز بارش بھی برسائی گئی۔ وہی سب کچھ ہوا جو نافرمان قوموں کی سرکشی کا انجام ہوا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے متعلق فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے تو کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور ترمذی کی روایت میں اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی ملتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا کنبہ قبیلہ اس کا حمایتی نہ رہا ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار قریش نے ہزار تدبیریں کیں، لیکن آپ کے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہباً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے بنی ہاشم اس مقاطعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے جس میں کفار قریش نے آپ کا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس وقت جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تھی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، اور یہ گفتگو اس شریر قوم سے اس طرح ہو رہی تھی کہ فرشتے مکان کے اندر تھے۔ ان لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے، اے کاش آج مجھے کسی مضبوط جماعت کی حمایت ہوتی۔ مہمانوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہنے لگے کہ آپ دروازہ کھول دیں، اب ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھولا تو جبرائیل علیہ السلام میں امین نے اپنے ایک پر کا اشارہ قوم کی آنکھوں کی طرف کیا، جس سے وہ سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور ہر ایک کو ہدایت کیجیے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگی۔ اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس عذاب کی کیفیت کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے، جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھروں کی بارش کی جن پر ہر ایک کے نام کی علامت تھی۔ یہ 4 بڑے شہر تھے جن میں یہ خبیث قوم آباد تھی۔ قرآن حکیم نے ان شہروں کو متفقات کے نام سے موسوم کیا ہے، تلپٹ شدہ بستیاں۔ انہی روایات میں سے یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ جبرائیل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کے زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ قائم رہی، پانی کے برتن بھی پانی تک گرنے نہ پایا۔ آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اوندا کر کے پلٹ دیا، جو ان کی خبیث عمل کے مناسب حال تھا۔ ملائکۃ اللہ کی حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں آمد اور گفتگو، قوم کا ہجوم کرنا اور رسوا کن عذاب کی تفصیلات ذیل کی آیات میں موجود ہیں۔ سورہ حجر کی آیت جس کا ایک ترجمہ یہ ہے، پس جب بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے ہیں، یعنی ہلاکت قوم کی خبر۔ ہمارا آنا ایک امر حق کے لیے ہے اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں۔ بس چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور ان کے پیچھے قدم اٹھائیے، اور اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام پر یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ شہر والوں کی بیجو بنا صبح ہوتے ہوتے اکھڑ جانے والی ہے۔
اور اسی اثناء میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، تم میری رسوائی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہ کر چکے تھے؟ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری بہو بیٹیاں ہیں، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ٹھہرا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ بس سورج نکلتے نکلتے ان کو سخت آواز نے آ دبایا۔ پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپر ہی تختہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے۔ اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، اور یہ بستیاں ایک آباد سڑک پر ملتی ہیں۔ ان بستیوں میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سورہ عنکبوت کے قائد کا ترجمہ۔ اور جب ہمارے وہ فرستادہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے مغموم ہوئے، کیونکہ فرشتے نہایت حسین لڑکوں کی شکل میں آئے، اور لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا اور ان کے سبب سے دل تنگ ہوا، اور وہ فرشتے کہنے لگے، آپ اندیشہ نہ کریں اور نہ مغموم ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے، بجز آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہری نشان اب تک رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ ہود کے قائد کا ترجمہ۔ اور جب ہمارے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے سبب تنگ دل ہوئے، اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے، کیونکہ قوم حسین لڑکوں پر فریفتہ تھی اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور وہ پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، یہ میری بہو بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھ کو رسوا نہ کرو۔ تم میں سے کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی ان بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے جو ہمارا مطلب ہے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے، کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا کسی مضبوط پایا کی پناہ پکڑتا۔ فرشتے کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ تک ہرگز ان کی رسائی نہیں ہوگی، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں، مگر آپ کی بیوی نہ جائے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آئے گی۔ ان کی دعوت کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کا اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر آپ کے رب کا خاص نشان بھی تھا، اور یہ بستیاں ان ظالموں یعنی مشرکین مکہ سے کچھ دور نہیں ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت کذبت قوم لوط المرسلین، اس کا ترجمہ یہ ہے، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمام دنیا جہاں والوں میں تم مردوں سے یہ فعل کرتے ہو، اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کیے رہتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور وہ کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے، میں تمہارے اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھ کو اور میرے متعلقین کو ان کے اس کام سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین سب کو نجات دی، بجز ایک بڑھیا بیوی کے وہ رہ جانے والوں میں رہ گئی، یہ اور دل سے کافر تھی اور قوم کے بدماشوں سے ملی ہوئی۔ پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی، سو کیا برا برساؤ تھا جو ان لوگوں پر برسا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس میں عبرت ہے، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ تحریم کے قائد کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کا ذرا کام نہ آ سکے، اور حکم ہو گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔